अल्लाह के वली थे, उन्होंने सर मुंडवाया हुआ था, टेंट कराया हुआ था, किश्ती के ऊपर बैठे कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस अल्लाह के वली ने, फकीर ने क्या किया, टोपी उठाई, झोली पे रखी, अपना सर नीचे किया, तस्बीह उठाई, अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल है। किश्ती के ऊपर बच्चे भी सवार थे, साथ में वालिदैन भी सवार थे। एक बच्चा आया, उसने बाबा जी के सर पर ऐसे ही हाथ फेरा, खुला खुला टेंट लगा, नरम नरम, उसको बड़ा ही मजा आया। ये बच्चों की आदत होती है कि जब एक बच्चे को मजा आता है ना, वो दूसरे को बुलाता है, यार तू भी मजा चख ले। उस बच्चे ने जैसे ही टेंट के ऊपर हाथ फेरा तो उसने दूसरे बच्चे को इशारा किया, यार तू भी मजा चख ले। दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, उसने तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, कोई बाबा जी को थप्पड़ मारने लगा, कोई सर पे हाथ फेरने लगा, कोई क्या करने लगा तो कोई क्या करने, कोई बाजू के ऊपर चढ़ गया, कोई सर के ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही बाबा जी को तंग करने लग गए। अब बाबा जी ने अपना सर नीचे किया हुआ था, अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल थे, अल्लाह की जात के साथ मुनाजात में मशगूल हैं। बच्चों के वालिदैन देखकर हंसते रहे कि देखो जी हमारे बच्चे बाबा जी को कितना तंग कर रहे हैं। जब बच्चे बाबा जी को ज्यादा तंग करने लगे ना, तो दौरान मुनाजात गैब से आवाज आई, ओ मेरे दोस्त, बच्चे काफी तुझे तंग कर रहे हैं, तेरी तकलीफ देखकर बच्चों के वालिदैन भी हंस रहे हैं, और मेरे यार अगर तू कहे तो किश्ती पानी के अंदर उलट के किश्ती साफ कर दूं ताकि अगला सफर तेरा आसान ही हो जाए। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने दौरान मुनाजात कहा, ओ मेरे करीम रब, किश्ती उलट कर साफ करने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि तू इन लोगों के दिल ही साफ कर दे, इन लोगों के दिल ही साफ कर दे। है उस अल्लाह वाले की दुआ अल्लाह ने इस तरह कबूल की, इस तरह कबूल की कि किश्ती में बैठने वाले बच्चों और मर्दों के दिल इस तरह साफ किए। लिखने वाले लिखते हैं कि वो बच्चे और उनके वालिदैन जब मरे थे अल्लाह के वली बनकर मरे थे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखें, एक एक के लिए कितना गम किया, एक एक के लिए कितने रोए, उम्मत के गम में कितने तड़पे। महबूब तरीन चाचा हजरत हमजा का जो कातिल है, उस जालिम ने हजरत हमजा को इस तरह कत्ल किया, उस जालिम ने मेरे हुजूर के चाचा जान को इस तरह कत्ल किया, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि नाक काट के अलग कर दिया, कान काट के अलग कर दिए, जुबान काट के अलग कर दी, होंठ काट के अलग कर दी, एक एक उंगल काट के उस जालिम ने अलग कर डाली, यहाँ तक कि आनतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जवानों सुनो, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी जगह हिचकियां मार मार कर रोना साबित नहीं हुआ, लेकिन जब अपने प्यारे चाचा हजरत हमजा की लाश को देखी, जिस्म से एक एक बोटी अलग होती देखी, तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए कि हिचकियां बंध गई। ऐसी हिचकी बंधी कि दूर दूर तक आपके रोने की आवाज गई। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी इकट्ठे होकर रो रहे हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको सलाम देता है और साथ में कहता है कि आपका रोना हमें अच्छा नहीं लगा। हुजूर आपके रोने ने फरिश्तों को रुला दिया, आसमान वाली सारी मखलूक को रुला दिया। हुजूर आप सब्र करें, हमने आपके चाचा के लिए अर्श पर लिख दिया है कि हजरत हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है। हुजूर आप सब्र करें, हमने अर्श पर लिख दिया है कि हमजा अल्लाह और उसका रसूल का शेर है। हुजूर आप सब्र करें, हम तो गाली देने वाले को भी कत्ल करने की कोशिश में होते हैं। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, ये कितनी बड़ी दलेरी की बात है कि इतने बड़े प्यारे चाचा के कातिल को भी कहा जा रहा है, अगर तू कलिमा पढ़कर अल्लाह का बंदा बन जाए तो मैं भी तुझे माफ कर देता हूँ, मेरा अल्लाह भी तुझे माफ कर देगा। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि चाचा के कातिल को कहा जा रहा है, ये वो जालिम कातिल है जिसने चाचा के कान अलग कर दी, जिसने चाचा की जुबान काट डाली है, होंठ काट डाले हैं, जिस्म की एक एक बोटी जिस्म से अलग कर डाली। इन सब के बावजूद भी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मियाँ अगर तू कलिमा पढ़कर अल्लाह का बंदा बन जाए तो क़यामत के दिन तुझे जन्नत मिल सकती है, तो जन्नत में चला जाएगा। और जवानो, कोई इतनी मोहब्बत करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, मुझे बताओ
کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا۔ فرمایا تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم خود ناشناس تھے میں نے تمہیں خدا شناس بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، اور تم جہنم میں گر رہے تھے میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ ہائے سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میری امتی تو سوتا رہا محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے گریا پہ گریا، لیکن جب وہ وقت آیا رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے بول کیا بولتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، فرمایا جب کچھ مانگنے کی باری آئی پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کی، پوری رات سجود میں نے کی، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن سنو جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری آئی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے قاتل کے گھر میں یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے تو تجھے جنت مل سکتی ہے۔ اب یہ دشمن چہرہ چھپا کر گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، کیا کرنے؟ کلمہ پڑھنے۔ میرے حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ چاچا کا دشمن ایک دم سامنے آیا، سب کے سامنے آیا، میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس دشمن نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فوراً ہی پڑھا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب اس ظالم دشمن نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے تلواریں نکال لی، تو آپ نے صحابیوں کو فرمایا صحابیوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک ہزاروں کافروں کو مارنے سے زیادہ عزیز ہے، ایک آدمی کا مسلمان بن جانا۔ اب میرے حضور علیہ السلام نے اس وحشی کو کہا کہ 7 سال گزر چکے ہیں، میرے چچا کے قتل کا زخم ابھی تک تازہ ہے، جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کلمہ پڑھنے والے دشمن کو فرمایا او وحشی مجھے چہرہ مت دکھایا کرو، مجھے چہرہ ہرگز نہ دکھایا کرو، کیونکہ تجھے دیکھنے سے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، پھر میرا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، مجھے چاچا کی یاد آنے لگ جاتی ہے، خدا کے لیے میرے سامنے نہ آیا کرو۔ نادانو جس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے حضور، اس دشمن کے لیے بھی جنت میں جانے کا سامان کر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، جس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں مل گیا، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ آؤ اس عمر کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ جب آپ کو خنجر لگا، جب آپ زخمی ہوئے، جب آپ کا وقت آخر آیا، جب آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا، جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے سر کو جلدی جلدی زمین پہ رکھو، جلدی کرو میرے سر کو مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر زمین پہ رکھا گیا، جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گال مبارک کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا پھر تو مارا گیا نا۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری، جس کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، جس کو جنتیوں کا سورج کہا گیا ہے، اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے کہا میرے سر کو زمین پہ رکھو، مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنی گالوں کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے عمر
آج رب سے ملاقات کا دن ہے، اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا، ہائے تو پھر ہلاک ہو گیا، تو پھر مارا گیا۔ عمر تو وہ ہیں جن کی بخشش انہیں دنیا میں ہی سنائی گئی، اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جو فرما رہے ہیں اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار ہے وہ جس نے موت کو کثرت سے یاد رکھا، جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، جس نے موت کے لیے تیاری کی۔ دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے وہ۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، یہ زندگی کی سانسیں تمہارے لیے غنیمت ہیں۔ آپ شہر سے گزرے ہوں گے اور سگنل پہ رکے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سگنل کی گنتی ہوتی ہے یہ الٹی چل رہی ہوتی، اور نادانو جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی سانسیں بھی الٹی چل رہی ہیں، ہماری زندگی بھی الٹی چل رہی ہے۔ کوئی 50 سے 40 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 30 سے 20 سال پہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ میاں زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک فقیر تھا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا، لوگوں نے دیکھا، پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تب دریا پار کروں گا، جب دریا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا نا تب دریا عبور کروں گا۔ یہ سن کر نوجوان مسکرانے لگے، مسکرا کر کہنے لگے بابا جی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، پانی کے ختم ہونے تک تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی، بابا جی پانی کے ختم ہونے تک تو تیری عمر ختم ہو جائے گی، بابا جی ہمت کرو، اگر دریا پار کرنا ہے تو ہمت کرو آگے بڑھو، ہمت کرو آگے بڑھو۔ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے، متقی پرہیزگار نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر درد بھرے لہجے میں، درد بھری آواز میں فرمایا نوجوانوں اور نادانوں، یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم توبہ کریں گے، جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائیں گی تب ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، تب ہم لوگ اللہ کو راضی کریں گے، اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ فرمایا نادانو، جس طرح پانی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمہاری مصروفیات ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ جوانو، جس طرح دریا کے سوکھنے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمہاری بھی مصروفیات ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جوانو، انہی مصروفیات میں کچھ کر لو، انہی مصروفیات میں تھوڑا وقت نکال کر توبہ کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، اور یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، جب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تدفین کی، تو تدفین کے بعد سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے ایک دم کہا یا فاطمہ یا فاطمہ،
ہے اندر سے کوئی جواب نہ آیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے وہ فاطمہ جس کو میں نے سوتی کو پکارا تو لبیک کہا, میں نے رات کو پکارا تو لبیک کہا, کام کرتی کو پکارا تو کام چھوڑ دیا, گرمی سردی میں بلایا تو لبیک کہا. لیکن ہائے آج میں بلا رہا ہوں, آج میں پکار رہا ہوں, میری فاطمہ جواب بھی نہیں دے پا رہی. جوانو دراصل سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہمیں سمجھانا چاہتے تھے, ہمیں کچھ بتانا چاہتے تھے. جوانو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے, دنیا کا گھر دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے. میں اور وہ یہاں رہتے تھے, ابھی تو مل بیٹھے بھی نہیں تھے کہ جدائی ہو گئی. اللہ کی محبوبہ, اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں. حضرت رابعہ بصری کا جو مالک تھا وہ انتہائی ظالم شخص تھا, جابر شخص تھا. وہ دن رات حضرت رابعہ بصری سے کام لیتا. حضرت رابعہ بصری انتہائی خاموشی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس ظالم کا کام سر انجام دیتی. دن ہے تو کام کر رہی ہے, رات ہے تو کام کر رہی ہے, لیکن کبھی بھی زبان سے اف تک نہ کیا. ہے بچپن کے دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور حضرت رابعہ بصری آہستہ آہستہ 12 سال کی ہو گئی. 12 سال کی ہو گئی. آپ کو جب بھی کام سے فرصت ملتی, کام سے تھوڑا وقت ملتا تو فوراً ہی آپ نماز میں مشغول ہو جاتی. جب نماز میں مشغول ہو جاتی تو رو رو کے اللہ پاک سے کہتی کہ مالک میں یتیم ہوں, مصیبت میں مبتلا ہوں, غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں, دیکھ میرے مالک میں ظلم و ستم سہ رہی ہوں. مالک ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی میرا پیش نظر تیری رضا ہے, میرا پیش نظر تیری مرضی ہے میرے مالک. ایک دن حضرت رابعہ بصری کے مالک نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام پر بھیجا. آپ چلی جا رہی تھی کہ راستے میں آپ نے ایک نامحرم کو دیکھا, نامحرم شخص کو دیکھا. دیکھتے ہی اس قدر زور سے زمین پر گری کہ ہاتھ میں چوٹ لگ گئی, شدید چوٹ آ گئی. اتنی چوٹ آئی کہ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. آپ نے جب ہاتھ کی اس حالت کو دیکھا, ہاتھ کی حالت کو دیکھتے ہی آپ زارو قطار رو پڑی. رو کر کہنے لگی میرے کریم رب مالک میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی, اب تو ہاتھ نے بھی جواب دے دیا ہے, اب تو ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے میرے مالک. مولا ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی, ان سب تکلیفوں کے, ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی مولا تیری بندی تیری رضا چاہتی ہے. غیب سے آواز آئی او میری رابعہ تو پریشان نہ ہو, تو غم نہ کر, کل تجھے وہ مرتبہ ملے گا, کل تجھے وہ مقام ملے گا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے. حضرت رابعہ بصری نے جب یہ آواز سنی تو ایک دم خوشی سے جھوم اٹھی. یہ آواز سنتے ہی اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی, اپنے سارے درد, اپنے سارے دکھ, اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی. آپ خاموش ہو کر خوشی خوشی گھر واپس آئی اور حسب معمول کام پہ لگ گئی. ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی. اس ظالم مالک کی اچانک آنکھ کھلی. اس مالک کی نگاہ اچانک حضرت رابعہ بصری کے کمرے پر چلی گئی, کوٹڑی پر چلی گئی. اس مالک کو رابعہ بصری کی کوٹڑی میں چراغ محسوس ہوا, ایک روشنی محسوس ہوئی. مالک بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ کنیز رات کے دوسرے پہر کیوں جاگ رہی ہے, آخر یہ کیا کر رہی ہے. یہ مالک کوٹڑی کی طرف بڑھا, لیکن یہ دیکھ کر مالک کے قدم کوٹڑی کے باہر ہی رک گئے. اس کی نوکرانی, اس کی ملازمہ, اس کی کنیز حضرت رابعہ بصری عبادت میں مشغول ہے, عبادت میں مشغول ہے, سر سجدے میں ہے. اور حضرت رابعہ بصری اپنے کریم رب کو کہہ رہی ہے مالک
اگر میرے بس میں ہوتا, اگر تیری بندی کے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی, مگر میرے مالک تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے, تو نے مجھ کو غیر کا محکوم بنایا ہوا ہے, اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کام کاج کرتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں. مالک یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے مزید اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہائے, باہر کھڑا مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا, اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی. اس مالک کو اپنے کیے پر پچھتاوا آنے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے کہ ہر وقت اسے اپنے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھا, اور بچی کا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ کی عبادت میں راتوں کو بھی مشغول رہتی ہے. اسی وقت اس نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا. وہ یہ ارادہ کر کے واپسی اپنے کمرے میں چلا گیا کہ حضرت رابع بصری کی عبادت میں خلل نہ پڑے. اب یہ مالک صبح کے انتظار میں جاگتا رہا, پوری رات اسے نیند نہ آئی. یہ سوچتے سوچتے جیسے ہی صبح ہوئی, صبح ہوتے ہی یہ مالک اپنی کنیز کے پاس آیا, لونڈی کے پاس آیا, حضرت رابع بصری کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا, رابع بصری بچی, اے اللہ کی ولیہ, اللہ کی محبوبہ, اللہ کی نیک بندی, جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. لا علمی میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہوئیں, میں نہیں جانتا تھا کہ تو کون ہے, تیرا اللہ کے سامنے مقام کتنا ہے, اللہ کے سامنے تو کتنے مقام پر فائز ہے, یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی. اے اللہ کی نیک بندی, جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں. حضرت رابع بصری نے اسے معاف کرتے ہی اس کے گھر سے روانہ ہو گئی. پھر اپنی ساری زندگی حضرت رابع بصری نے اپنے کریم رب کے نام کر دی, اپنے محبوب کے نام کر دی. پھر دن ہے تو سجدے میں ہے, رات ہے تو سجدے میں ہے, دن رات عبادت کرنے میں مشغول. اللہ اکبر. اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں اس قدر فنا ہوئی, اس قدر فنا ہوئی کہ حضرت رابع بصری نے دنیا والوں کو دکھایا, دنیا والوں, اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, جو اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. حضرت رابع بصری کہتی تھی, میرے مالک میں تیری عبادت جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتی اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں. مالک میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے تیرا دیدار چاہیے. مالک میں تو تیری بندگی بس اس لیے کرتی ہوں کہ قیامت کے دن میں تو تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. مالک میں جنت کو نہیں دیکھنا چاہتی, میں تو صرف تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. تو وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں, وہ تھی اسلام کی مقدس عورتیں جن کی گود میں اسلام پلتا. مولانا روم نے ایک زبردست حکایت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شیر بوڑھا ہو گیا اور دوڑنے بھاگنے سے رہ گیا. جب بوڑھا ہوا تو اس میں طاقت نہ رہی, ہمت نہ رہی. جب اس میں چلنے پھرنے کی طاقت باقی نہ رہی تو اس نے سوچا کہ شکار تو اب مجھ سے ہو نہیں سکتا, کیوں نہیں میں ایسی تدبیر کروں جس سے میں ہر روز شکار پا سکوں. یہ سوچتے ہی اس بڑے شیر نے کیا کیا, بیماروں کی طرح بن کر, بہانہ تراش کے بیمار بن کر غار کے اندر بیٹھ گیا تاکہ دوسرے جانور میری عیادت کے لیے آئیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, میں لاچار ہو گیا ہوں. اس طرح جو جانور بھی میرے پاس میری عیادت کے لیے غار کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ واپس نہیں جائے گا, میں اسے چیر پھاڑ کر کھا جایا کروں گا. اب بوڑھا شیر بیمار بن کر غار کے اندر بیٹھ گیا. اب دوسرے جانوروں کو پتہ چلا کہ شیر بیمار ہو گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ عیادت کے لیے آنے لگے. اب جو جانور بھی غار کے اندر حال پوچھنے کے لیے جاتا واپس نہ آتا, جو بھی حال پوچھنے کے لیے اندر جاتا اندر ہی رہ جاتا, باہر نہ آتا. اب ایک دن ایک لومڑی آئی, وہ غار کے دروازے پر کھڑی ہو کر ہی پوچھنے لگ گئی, اندر نہ گئی, غار کے دروازے پر کھڑی ہو کر شیر کا حال پوچھنے لگی کہ حضور بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. شیر نے کہا, باہر کیوں کھڑی ہو, آپ اندر آ جائیں, آپ کی کوئی خدمت تواضع کرتے ہیں. لومڑی بولی, حضور
میرے اندر نہ آنے کی وجہ یہ ہے، حضور غار کے اندر نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی پاؤں کے نشان دیکھے ہیں نا، سب اندر جانے ہی کے ہیں، حضور باہر آنے کا ایک نشان بھی نہیں۔ حضور نشان اندر تو جا رہے ہیں لیکن باہر کی طرف نہیں آ رہے۔ دوسرے جانوروں کے پیروں کے نشان اندر کی طرف تو جا رہے ہیں، باہر کی طرف نہیں آ رہے۔ اس لیے حضور قبلہ میں یہیں سے اچھی کھڑی ہوں کہ آپ کا مزاج پوچھ کر، قبلہ جناب کا مزاج پوچھ کر یہاں سے ہی خیریت سے واپس چلی جاؤں گی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ دانائی یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے سوچ سمجھ کر کیا جائے اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا جائے کہ اس کام کے کرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے انجام پر نظر کیے بغیر کام کرتے ہیں نا، وہ بیچارے بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ مولانا روم نے ایک سبق آموز حکایت لکھی جو میں تمہیں سنانے والا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک عربی اپنے کتے کو ساتھ لے کر کسی سفر میں گیا۔ سفر لمبا تھا، راستے میں کتا بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا، بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا اور تڑپنے لگا، مرنے لگا۔ کتے کی یہ حالت دیکھ کر عربی زاروں قطار رونے لگا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے عربی کو روتے ہوئے پایا، روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، میاں کیا وجہ ہے؟ کس بات پر تو اتنا زاروں قطار رو رہا ہے اور کس بات پر تو اتنا زاروں قطار تڑپ رہا ہے؟ وجہ تو بتا۔ اس عربی نے کتے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، بھائی یہ میرا کتا مر رہا ہے، یہ کتا موت کے قریب ہے، مر رہا ہے۔ یہ کتا میرا بڑا وفادار تھا، میرے لیے شکار لاتا تھا اور رات کو میرے گھر کا پہرا بھی دیتا تھا، اتنا بہادر اور دلیر تھا، گویا یہ کتا نہیں تھا، یہ تو شیر تھا۔ افسوس کہ یہ موت کے قریب ہے، یہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے۔ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے میں زاروں قطار رو رہا ہوں۔ اب اس شخص نے پوچھا، میاں کیا تیرا کتا زخمی تھا؟ کہا، نہیں جی زخمی بھی نہیں تھا۔ اچھا پھر بیمار تھا؟ کہا، جی بیمار بھی نہیں تھا۔ اچھا کسی نے مارا ہے؟ کہا، جی کسی نے مارا بھی نہیں۔ اچھا پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ مر رہا ہے؟ کیوں تڑپ رہا ہے؟ او مسافر بتا تو صحیح، آخر اسے کیا ہوا، کیوں مر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میاں میرے کتے کو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل تندرست تھا، نہ بیمار تھا۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بیچارہ 2 دن سے بھوکا تھا، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا ہے۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 2 دن سے میں نے اسے کچھ نہیں دیا، یہ بیچارہ بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑا ہے، آخرکار مر رہا ہے۔ اب اس شخص نے اس عربی کے پاس ایک گٹھلی دیکھی، پوچھا، میاں اس گٹھلی کے اندر کیا ہے؟ تو اس عربی نے کہا، جی اس گٹھلی کے اندر میرا زاد راہ ہے، اس میں حلوہ ہے، اس میں گوشت ہے، اس میں نان ہیں، اس میں پکے ہوئے چاول ہیں، اس میں روٹیاں ہیں، اس میں یہ ہیں، اس میں وہ ہیں۔ اس نے کہا، او نادان مسافر، اور پھر ان چیزوں میں سے اپنے کتے کو کیوں نہیں کھلاتے جب تیرے پاس حلوہ بھی ہے، روٹی بھی ہے، زاد راہ بھی ہے اور نان بھی ہیں، گوشت بھی ہیں، پکی ہوئی روٹیاں بھی ہیں، پھر ان میں سے اپنے کتے کو کیوں نہیں کھلاتا؟ وہ تو بیچارہ نڈھال ہو کر بھوک سے مر رہا ہے، جبکہ تیرے پاس اس کے کھلانے کو کچھ سامان بھی ہے، اس کے باوجود بھی تو اسے کیوں نہیں کھلا رہا؟ اور نادان آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا تو بہا رہا ہے، وہ ایک روٹی کتے کو بھی کھلا دے۔ اس عربی نے جواب دیا، میاں آنکھوں سے آنسو بہانے میں تو کچھ خرچ نہیں، مگر روٹی کھلانے میں خرچ ہوتا ہے۔ او بھائی میں سفر میں ہوں، میں مسافر ہوں، پتہ نہیں کتنے دنوں کا میرا آگے سفر ہے، اگر میں نے اپنی روٹیاں کتے کو کھلا دیں تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ اور میں نے اپنا حلوہ کتے کو کھلا دیا، میں نے اپنا زاد راہ کتے کو کھلا دیا تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ اور میاں مجھے تو پہلے اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ جوانوں، اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آج کل ایسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں جو آخرت کے خوف سے خوب روئیں گے، خوب تڑپیں گے، اگر واز سنیں گے تو نعرے لگائیں گے، سبحان اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بڑی بڑی آوازیں بلند کریں گے، مگر سنو جب اللہ کی راہ میں کچھ
خرچ کرنے کی تلقین کی جائے تو پھر انہیں کالا سانپ سونگھ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ جوانوں، ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے سبحان اللہ کہلوا لو، ہم سے ہاتھ بلند کروا لو، مگر خدا کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے بچا لو۔ ایسے لوگ اگر کوئی نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں تو نوافل کی 100 رکعت نفل پڑھوں گا، 200 نفل، 300 نفل پڑھوں گا، لیکن غرباء کو کھانا کھلانے کی منت ہرگز نہ مانیں گے، غرباء کو روٹی کھلانے کی نظر ہرگز نہ مانیں گے، اس لیے کہ کہیں پیسے نہ خرچ ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنا زیادہ رہا غریبوں کو کھلا دیا، ہم نے اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عظمت اور توحید پر واز بیان کرتے پھرتے ہیں اور بتاتے پھرتے ہیں کہ وہی سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن خود اس مالک کے نام پر صدقہ کرنے کو تیار نہیں۔ جوانوں، ایسے لوگوں کا رونا، ایسے لوگوں کا چیخنا، ایسے لوگوں کا واز سننا، ایسے لوگوں کا سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، بلند آواز سے نعرے لگانا، ہاتھ لہرانا، یہ سب لوگ اس عرب کے جھوٹے شخص کے رونے کی مانند ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک پرانے قبرستان سے ہوا۔ ایک قبر کے اندر نظر ڈالی، نگاہ ڈالی، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ چیخ رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد کچھ دیر بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ مردہ جو عذاب سے چیخ رہا تھا، پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، جس کی قبر جہنم کا ایندھن بنی ہوئی تھی، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب یہ مردہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے۔ اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر پھول کھلے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ خوش دکھائی دے رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیران کن منظر دیکھا تو عرض کیو میرے کریم رب، وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب تھوڑی دیر بعد یہ بندہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہی گنہگار جنت میں گھوم پھر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا آخر اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تو نے اتنی جلدی اس کو بخش دیا ہے؟ آواز آئی میرے عیسیٰ، وجہ اصل میں یہ ہے، یہ شخص جو پہلے عذاب میں مبتلا تھا اب جنت میں ٹہل رہا ہے، دراصل یہ دنیا میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بچے کی ماں نے، اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مکتب میں بھیجا ہے، استاد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بچے کو پڑھائی ہے، میرا نام پڑھایا ہے۔ عیسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں میرا نام لے اور میں بچے کے باپ کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اے میرے عیسیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے، بیٹے کے منہ سے نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں نے باپ کی بخشش فرما دی، میں نے باپ کی مغفرت فرما دی۔ فرعون نے ایک مکان بنایا تھا جس کے بیرونی دروازے پر فرعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ اب جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا کہ دنیا میں صرف میں ہی خدا ہوں، مجھ سے بڑا خدا اور کوئی نہیں ہے، جب اس لعین نے خدائی دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بد دعا کی، یا باری تعالیٰ اس منحوس کو ہلاک ہی کر دے، مالک تو نے اس منحوس کو، اس کافر کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ آواز آئی میرے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، لیکن میرے موسیٰ وہ دیکھو اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی پڑی ہے، فرعون کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فرعون کے گھر میں
آج تک عذاب نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں تو عذاب نہ بھیجا، لیکن گھر سے نکال کر دریا میں غرق کر۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔